हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। खुदा बहुत अच्छा है। आमीन। इब्रानियों 6 बाब 1 और 2 आयत में लिखा है। हम ईमान की बुनियाद के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानियों 6 बाब 1 और 2 आयत में लिखा है, आज सुबह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके बाद हम पहले करंथियों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस हवाला को तलावत करेंगे, इब्रानियों 6 बाब 1 और 2 आयत। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान रखने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। सब कहेंगे मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर भरोसा रखना है, और सब कहें बपतिस्मों की बुनियाद और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद हम दोबारा नहीं डालेंगे। खुदा के करीब आना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी घर की तामीर कर रहे हैं। पहले आपने उसकी नींव पर काम करना है। खुदा के साथ चलना बहुत आसान नहीं है, ये मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे मसीही हैं जो खुदा के साथ चलते हुए मुश्किल में रहते हैं। हाँ, अजर पाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बुनियाद ही मजबूत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में मुकाशफा की जरूरत है, और बुनियाद अलिफ बे जीम है। हम तौबा के बारे में बात करते हैं, यानी मुर्दा कामों से तौबा। हमें भरोसा रखना है, खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। क्या निजात पाने से पहले आप ये सोचते थे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? हो सकता है आप इस तरह से सोच रहे हों, और ये अच्छा नहीं कि आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखें। हमें मुकम्मल तौर पर यीशु पर भरोसा रखना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु पर। आमीन। इसलिए जब आप पूरी दुनिया को देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मजहब में थे या आपकी फैमिली कैसी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इलाका में रहते हैं या आप कौन सी जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खानदान है, और वो खुदा का है, क्योंकि एक ही यीशु है, और उस पर भरोसा रखने से हम एक खानदान में आ जाते हैं। तौबा का मतलब यह है कि आप बुरे कामों से फिरें, यीशु पर भरोसा रखें। यीशु ही खुदा है जो जिस्म में मुजस्सम हुआ, हमारे गुनाहों के लिए मर गया। यीशु मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसने गुनाह की वजह से पैदा होने वाली तमाम तर खराबी को खत्म किया है। और इंजील यही है कि यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और उसने क्या कुछ हमारे लिए किया है। इसी तरह ईमान हमारी जिंदगी में कारआमद होता है, और हजारों साल ऐसे ही गुजर गए। फिर यीशु दुनिया का नूर बनकर इस जहां में आया, और फिर हम देखते हैं कि मुकाशफा इस दुनिया में आया। और फिर इंसानों ने जाना कि जो कुछ हम कर रहे हैं, यानी बुरे काम, इससे हम खुदा की हजूरी से निकल जाएंगे। अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ सकता हूँ। आमीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आजिज़ होकर खुदा से कहें, खुदा मैं यहाँ पर हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। जब आप यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आता है, हम नया मखलूक हैं। इसी तरह पहला कदम बढ़ाते हुए हम खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे आप ईमान में आगे बढ़ सकते हैं? हम जानते हैं खुदा चाहता है हम ईमान पर खड़े हों। रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, हमें कैसे ईमान रखने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। हम किस तरह से सुनते हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें, कलाम सुनाने वाला कैसे कलाम सुनाता है। हमें मिशन पर खड़े होने की जरूरत है। कलाम खुदा को लेकर आगे बढ़ना है। तमाम तर कलीसिया को सुनाने वालों की जरूरत है, हाँ, जो कलाम को खुदा की मर्जी के मुताबिक सुनाएं। जरूरत है कि हम इंजील की बातों को लोगों के साथ बांटना शुरू करें। यीशु ने तमाम तर काम को मुकम्मल किया है, हाँ, सलीब पर। अगर यीशु ऐसा ना करता तो मेरा शहर या मेरा मुल्क या आपका मुल्क, जहां से भी आप देख रहे हैं, ना बचता। एक ही जरिया से हम बचाए जाते हैं, जब कलाम खुदा को सुनते हैं। हमें खुदा के कलाम को लायक तौर से सुनना है, यीशु के मरने, दफन होने और जी उठने के वसीला से। जब ईमान लोगों की जिंदगी में आता है, हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब कलाम को सुन लेते हैं तो लोगों को चाहिए कि कलाम खुदा को रिस्पॉन्ड करें। ईमान सिर्फ ये नहीं है कि आप कलाम को सुनते रहें, हाँ, ईमान को आपके अमाल की जरूरत है। हकीकी तौर पर खुदा पर भरोसा रखना यानी खुदा के कलाम पर अमल करना है।
اسی لیے مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں آیت میں یسوع نے کہا پوری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ ہاں، انجیل کی منادی کرو۔ ہاں، جو کوئی ایمان لائے، ایمان کا مطلب ہے اس پر عمل کرے۔ کیسے ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو کوئی ایمان رکھے اور بپتسمہ لے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں یسوع پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، ایمان سے جواب دینا ہے۔ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے لبوں کو کھولیں اور کہنا شروع کریں کہ یسوع میری زندگی کا خداوند ہے، یسوع میرے دل میں آتا ہے۔ آپ کہیں یسوع میرا خداوند بن جا، میرا نجات دہندہ بن جا، میں اپنے گناہوں سے پھرتا ہوں، میں اس لمحہ تجھے خداوند قبول کرتا ہوں، میں تیری خدمت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو یہ عہد کرنا ہے، خدا اس کمٹمنٹ میں آپ کے ساتھ ہے۔ ایماندار کی زندگی صرف یہ نہیں ہے، ہاں آپ اس پر عمل کریں اور نئی پیدائش میں آگے بڑھیں۔ بائبل میں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھروسہ رکھے کہ ایسا ہی ہوگا، اور جو کچھ خدا نے کہا اس کو اپنی زندگی میں ترتیب دینا شروع کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس عظیم اقرار کو کرنا ہے۔ عبرانیوں 3 باب کی 1 آیت میں پالوس نے کہا یسوع ہمارا سردار کاہن ہے۔ ہاں، ہمیں اقرار کرنا ہے، ہماری زندگیوں میں یہ بہت اہم ہے۔ مسیحیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اب ایسے بڑھیں گے جیسے خدا کہتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی بائبل مقدس کو پڑھنا ہے۔ ہاں، ہم اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں جیسے خدا کہتا ہے۔ ہم لوگوں کے مشوروں کے مطابق آگے نہیں بڑھتے، ہم رسومات کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ بائبل کے ساتھ وقت گزاریں اور خدا سے کہیں میری آنکھوں کو کھول، پھر خدا آپ کے دل میں اس کلام کو اتارے گا۔ پھر آپ کو ایمان رکھنا ہے خدا جو کچھ کہتا ہے۔ پھر جب خدا دائیکی کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ متفق ہو جائیں۔ آپ کہیں ٹھیک ہے، خدا نے کہا دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پروسیس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا کہتا ہے دوسروں کو معاف کرے تو آپ کہیں میں معاف کرتا ہوں۔ جب خدا کہتا ہے اس راہ سے مڑ جائیں تو مڑ جائیں۔ اور جو کچھ خدا کہتا ہے اور پھر اگر وہ کرتے ہیں تو یہی ایمان ہے، یہی حقیقی ایمان ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہی کرنا شروع کریں۔ اور اسی طرح ایمان بڑھتا ہے، جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا۔ بہت سارے لوگوں کا ایمان نہیں بڑھتا کیونکہ وہ ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ 100 کی تعداد پر کلام کے میسیجز کو سنتے ہیں، صرف سننا ہی آپ کے ایمان میں بڑھوتری کا باعث نہیں ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جیسے ہی آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعہ سے کلام مقدس کو سنتے ہیں، سنڈے کو، بدھ کو یا کسی بھی دن آپ کلام خدا کو سنتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو سن کر آگے قدم نہ بڑھائیں۔ ایمان کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سنیں، اور ایمان کی زندگی یہ ہے کہ آپ اس کلام کو سنیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آمین۔ اس طرح مسیحی کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آج ہم سیکھیں گے، بپتسموں کی بنیاد۔ نوٹس کریں یہاں پہ صرف بپتسمہ نہیں لکھا گیا۔ جب بھی لوگ بپتسمے کا ذکر سنتے ہیں یا اس لفظ کو سنتے ہیں، اسی وقت ان کے دماغ میں پانی کا خیال آتا ہے۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں پانی۔ بپتسمہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، مطلب یہ کہ یہ عبرانی زبان سے لفظ لیا گیا ہے اور ہماری زبان میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بپتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈپ کرنا، ہاں کسی بھی چیز میں ڈپ کر دینا۔ بائبل میں ایک سے زیادہ بپتسموں کا ذکر ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ افسی 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ حوالہ پڑھیں۔ افسی 4 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی امید ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی خداوند ہے۔ سب کہیں ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے۔ سب کہیں ایک ہی ایمان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارا ایمان ہے اور میرے پاس میرا۔ ہم کچھ ایسا کام نہیں کر رہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ ہاں، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے۔ بہت سے ایمان نہیں ہیں، ایک ہی ایمان ہے۔ اور نوٹس کریں یہاں پر لکھا ہے ایک ہی بپتسمہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے بہت سارے بپتسموں کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں ملتا ہے، اور عبرانیوں 6 باب کے اندر لکھا ہے بپتسموں کی بنیاد، اور یہاں پر لکھا ہے ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ اور پانی کا بپتسمہ یہ نہیں ہے کہ آپ نئی پیدائش میں آ گئے ہیں،
پانی کا بپتسمہ لینے سے ہی آپ صرف خدا کے خاندان میں داخل نہیں ہو جاتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمیں تعلیم لینے کی ضرورت ہے، ہم بپتسمہ کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ ایک ہی بپتسمہ ہے جو ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے اگر اس پر عمل کریں، اور لکھا ہے ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ سب کہیں ایک ہی خدا ہے جو سب کا باپ ہے اور سب کے اوپر ہے اور سب کے درمیان ہے۔ آج ہم بپتسمہ کی بنیاد کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا کرنتھیوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا خوشگوار وقت ہے، یہ بہت زبردست ٹاپک ہے۔ ہاں، پرانے عہد نامہ میں بھی ہم کچھ ذکر دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، کیونکہ بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ اور اس پورے چیپٹر کے اندر ہم روح کے پھلوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو کلیسیا کو ملے ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے ایک ہی روح کے وسیلہ سے، لکھا ہے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک ہی بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ ہم سب نے روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ آپ یوحنا کی انجیل کو میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے ہم یسوع کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ اس کو قبول کرنے سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ بائبل مقدس میں آپ بہت دفعہ اس ذکر کو سنتے ہیں کہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب 4تھی آیت میں لکھا ہے وہ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں غالب آتے ہیں۔ ہاں، نئی پیدائش یسوع نے بھی کہا، یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں کہا جو کہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اور جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی نہیں دیکھ سکے گا۔ یعنی جو صرف جسم سے پیدا ہوا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو کوئی روح القدس سے پیدا ہوا ہے یہ آپ کی روح ہے۔ نئی پیدائش کا تجربہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ خدا میں آ جاتے ہیں۔ نئی پیدائش یہ ہے کہ جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا، اور پھر آپ اپنے لبوں کو کھولیں۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو کچھ صلیب پر ہوا اس پر یقین رکھیں، بلکہ آپ نے منہ سے اس کو بولنا ہے۔ ایمان آپ کے دل میں اور آپ کے منہ میں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے لبوں کو کھول کر کہہ سکتے ہیں یسوع میرا نجات دہندہ بن جا، میرا خداوند بن جا۔ اسی لمحہ آپ نئی پیدائش میں ہیں۔ یہ واحد بپتسمہ ہے جو بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ جو کوئی مسیح میں پیدا ہوا ہے۔ جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں تو آپ خداوند کی ماکافل فطرت قدرت میں بڑھتے ہیں۔ جب میں نے نئی پیدائش کا تجربہ لیا تب میں چرچ کی بلڈنگ میں نہیں تھا۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صرف چرچ میں آنے سے ہی خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی ہیکل میں جاتے ہیں لیکن تو بھی وہ خدا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چرچ میں بیٹھتے ہیں اور اس روح کی بارش کو صرف باہر ہی رہنے دیتے ہیں، اور بلڈنگ چرچ نہیں ہے، اور مسیح کا بدن ہی در حقیقت کلیسیا ہے۔ اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مشن کے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی کشمکش سے باہر نکلنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں کیتھولک بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں فلاں بیک گراؤنڈ سے ہوں۔ آپ بہت سارے نام بولتے ہیں، میں فلاں مشن کا ہوں۔ جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے بولنا بند کر دیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں پر کیتھولک ایک سائڈ پر نہیں بیٹھے ہوں گے اور پینتیکوسٹل دوسری سائڈ پر، اور دوسری مشنوں کے لوگ اور جگہ پر۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو روکنے نہ پائے۔ خدا کی کلیسیا کو بائبل کے مطابق دیکھنا شروع کریں۔ اگر ہم خدا کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ مسیح میں ایک ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں۔ آپ جہاں کہیں پر چلے جائیں، انڈیا، پاکستان میں، افریقہ میں یا ایشیا کی اور کنٹریز میں، اگر آپ مشن کو لے کر نکلتے ہیں تو اس بات کو سمجھے آپ مسیح کا بدن ہیں۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مسیح میں ایک ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا رنگ فرق ہے یا ہماری زبان فرق ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر اور ہے اور کچھ طرح سے سوچتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں چرچ میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ مجھے فلاں شخص پسند نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوں، میں اس لیے چرچ میں نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چرچ جانا پسند نہیں ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا آپ شاپنگ کے لیے اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ آپ کو وہ شاپ کیپر پسند نہیں ہے؟
مجھے مینیجر پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ جب آپ گروسری کو لینے جاتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے؟ وہاں پر شاید وہ شخص ہو جس کو آپ پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی ٹرالی لیتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں اور جو کچھ چاہیے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہوئے ایسا بالکل نہیں سوچتے، اور آپ ہر ہفتہ جاتے ہیں اور جا کر شاپنگ کرتے ہیں۔ لوگ اس طرح کے بہانے لگاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ حبشی کھوجا کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ پانی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب کون سی چیز ہمیں بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ کچھ تو ایسا اس کی باتوں میں تھا جو فلپس نے بتایا۔ یقیناً اس نے کہا ہوگا اگر تم اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہو، تمہیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے، اور آپ یہ اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آپ ایمان سے ایسا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہاں جب میں چھوٹا تھا تب میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا تھا۔ کیا آپ نے انجیل پڑھ کر کبھی اس بات کو جانا ہے کہ یسوع ایسا بالکل نہیں کہتا؟ جو دعا آپ کرتے ہیں پھر آپ کی دعا بھی کسی کام کی نہیں۔ جب آپ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو توبہ بہت ضروری عمل ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ برے کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب توبہ کرنے کی ضرورت آتی ہے تو وہ چیزوں کو تھامے رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں ہمیں تمام تر چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ آپ کو ایمان رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ میں غلط تھا، اب ٹھیک ہوں، ہاں میں آگے کو اور اچھا ہو سکتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم غلط تھے؟ ہاں ہم غلط تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے، جو کچھ بائبل میں لکھا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہی بائبل ہے، بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کہتی ہے جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے، خدا کہہ رہا ہے، ہاں بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے ہمیں یسوع پر بھروسہ رکھنا ہے، پھر ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے۔ کیا آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ حبشی کھوجا نے کہا کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ اس نے کہا اگر تم دل میں ایمان رکھو۔ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں جو انجیل کو میں سنا رہا ہوں۔ ایمان رکھیں یسوع آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا۔ اپنے پورے دل سے اس بات پر ایمان رکھیں، یسوع مر گیا ہاں آپ سب کے گناہوں کے لیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی ایک خاص گناہ کے لیے، ہاں سب گناہوں کے لیے۔ فلپس نے حبشی کھوجا سے یہ بات کی، اس نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے رتھ وہاں پر روکے اور حبشی کھوجا نیچے اترا اور اس نے وہاں پر بپتسمہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی میں نیچے اتر گیا، اس نے انہیں پانی میں اتار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی زندگی یسوع کے ساتھ جاتی رہی، اور جب اس نے اس کو پانی سے باہر نکالا تو اس کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، ہاں اس جگہ پر تقریباً سب نے اپنی زندگی یسوع کو دے رکھی ہے، میں چرچ کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں پرانی طرز زندگی جاتا رہتا ہے۔ ہاللیلویہ! آپ کہہ سکتے ہیں ہاللیلویہ، ہم یسوع کے ساتھ جلائے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع پاتال کے اندر اتر گیا، اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کو لیا اور وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور جو کچھ بھی آپ کی کمی کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، وہ سب کچھ یسوع کو دے دیں۔ ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا بوجھ اسے دے دیں۔ اس کی قربانی نے ہمارے تمام تر گناہوں کو ختم کیا ہے، گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں۔ اس روز جب آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی گئی، تمام تر دنیا کے گناہوں کی ایک ہی قربانی سے تمام تر گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی۔ جب ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، پھر یسوع کو خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ یسوع وہ واحد شخص ہے جو جی اٹھنے والوں میں سے پہلا اٹھا ہے۔ ہمیں اس مکاشفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک ہو سکیں۔ اس نے ہمارے ساتھ اس بات کا عہد کیا ہے، اور جی اٹھنے کے دن وہ پہلا شخص تھا جس نے نئی پیدائش کا تجربہ کیا۔ خدا نے ہمارے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے، اور جو کوئی بھی یسوع مسیح پر بھروسہ رکھے اس کی زندگی سے تمام تر نجاست جاتی رہتی ہے، اور پھر وہ خدا کی قربت میں بڑھنا شروع کرتا ہے۔ گناہ جاتے رہتے ہیں۔ جب ہم پانی سے باہر نکلتے ہیں بپتسمہ کے بعد،
फिर इस बात का भरोसा रख ले कि मैं नया मखलूक हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। हो सकता है आप ज़ाहिरी तौर पर बहुत बुरे शख्स हों, लेकिन आपके अंदर, हाँ आपके बातन के अंदर आप नया मखलूक बन जाते हैं। ये आपके ईमान की अगली स्टेज है। शैतान जानता है कि यीशु ने आपके लिए सलीब पर जान दी है। हमें अपनी शनाख्त के बारे में अपने लफ्जों से इसको बयान करना है। अपने ईमान के बारे में बोलना शुरू करें। शैतान को अपने आप पर इल्जाम मत लगाने दें। शैतान को अपने आप पर इल्जाम मत लगाने दें। वो ये बताता है कि आपका माजी कैसा था। जब आप पानी के अंदर आ जाते हैं, यानी बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम जानते हैं कि जब इसराइली मिस्र से निकले तो वो दरिया कुलज़म में से होकर गुजरे। हम वो पानी में से होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। मूसा ने फिर अपनी लाठी को उठाकर पानी पर मारा और पानी फिर एक हो गया। आप दूसरी तरफ आ चुके हैं। आप कहें मैं दूसरी तरफ आ चुका हूँ। आप किस तरफ सफर का आगाज कर चुके हैं, यानी आप वादा की सरजमीन की जानिब सफर का आगाज कर चुके हैं। वादा क्या है? यानी वो वादा जो खुदा ने कलाम खुदा में हमारे साथ किया है। खुदा आपकी जिंदगी में जबरदस्त तौर से काम करना चाहता है। आमीन। हमारा सफर जबरदस्त सफर है। ये सफर में जब आप ईमान के साथ चलते हैं तो ये मुश्किल नहीं है। हाँ, हम तमाम तर हालात पर गलबा पा सकते हैं। सिर्फ पानी के बपतिस्मा से ही ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि पानी का बपतिस्मा आगाज है। खुदा हमारी रहनुमाई करता है। आज इस मैसेज के इख्तिताम में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगले हफ्ता भी हम इसी बुनियाद के बारे में बात करेंगे। यीशु को अपनी जिंदगी का खुदावंद कबूल करें। वो आपकी रहनुमाई करता है, वो आपको गाइड करता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपकी रहनुमाई करता है। आप इन वादों को अपनी जिंदगी में रखें, अपनी जिंदगी में इसका तजुर्बा करें। आपकी जिंदगी की तमाम तर जरूरतें वो पूरी करना चाहता है। खुदा हमें रद्द नहीं करता। पूरी दुनिया पर खुदा लोगों को मुहैया करता है। आमीन। इस दुनिया में बहुत से लोग अगरचे लानतों के अंदर जी रहे हैं, और मैं खुदा के लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम खुदा के साथ आहद में बंध चुके हैं। हमारा खुदा मुहैया करने वाला है। आमीन। और जितने भी इस कलाम को सुन पा रहे हैं, आप अपने घरों में टीवी से इसको सुन पा रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ईमान की बुनियाद इनके दिलों में और जिंदगियों में आ जाए। खुदावंद, हम नई पैदाइश का तजुर्बा रखते हैं। हाँ, यीशु मसीह में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, ताकि हम मसीह तक रसाई पा सकें, तेरे मंसूबाजात को जिंदगी में ले सकें। हम यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो हमारी जिंदगियों से कलाम करता है। बाइबल ये कहती है कि बपतिस्मों की बुनियाद दोबारा ना डालें। हम तेरे रूह के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से तू हमारी जरूरतों के लिए मुहैया करता है। अपने लोगों को छू। हम तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं यीशु के नाम में। ए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जितने लोग इस मैसेज को सुन पा रहे हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने लोगों को इनकरेज करता है। अपने लोगों को उठा खड़ा कर, यीशु के नाम में बढ़ना शुरू करें। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप अपने गलों को खोलें और यीशु के सामने चिल्लाना शुरू करें। उससे कहें, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, ऐ यीशु मेरे दिल में आ, मुझे बचा ले और तमाम तर गुनाहों से छुड़ा। अपने पूरे दिल से इस बात पर ईमान रखें। यीशु, हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो जो जिंदगियों को तब्दील करता है, यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं, और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।